अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल हदीद की आयत नंबर जो है आज 10 पढ़ेंगे। 9 आयत जो हैं वो हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं, तो इंशाअल्लाह हम 10वीं आयत जो है उसको मुकम्मल करेंगे। तो सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, इन्फाक की ज़ोरदार दावत। तो चले हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम देखते हैं, अब देखें अगली 2 आयत में भी यही अंदाज़ है। आप अगर पिछली आयत सुन रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली आयत में डांट और अगली आयत में तरगीब व तशवीक का सा अंदाज़ है। हम आज जिस आयत का मुताला करेंगे उसमें डांट और सरजनिश का असलूब है। फरमाया, अब हम इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? तुम पर बोहल क्यों तारी हो गया? तुमने ये सुनेत सुनेत कर रखने की रविश क्यों इख्तियार कर ली? सुनेत सुनेत कर यानी कि बचा बचा कर। हालांकि आसमान और ज़मीन की वरासत तो अल्लाह ही के लिए है। तुम सब दुनिया से चले जाओगे और ये सब अल्लाह ही के लिए रह जाएगा। बराबर नहीं है तुम में से वो लोग जिन्होंने फ़तह से पहले इन्फाक और कताल किया था। उनके दर्जात बहुत बुलंद हैं उनके मुकाबले में जिन्होंने फ़तह के बाद इन्फाक और कताल किया। अगरचे अल्लाह ने दोनों ही से अच्छे वादे फरमाए हैं और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। फेल वही है इन्फाक यानी अल्लाह ताला की राह में जान और माल खपाना, लेकिन इस एतबार से इनमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क और तफावत वाक़या हो जाएगा। जिन जिन हालात में किसी ने इन्फाक किया यानी कि खर्च किया। जब दीन गुर्बत की हालत में है, दीन का कोई साथी नहीं, दीन को कोई जानने वाला नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि दीन की इब्तिदा हालत अजनबियत में हुई और अनकरीब ये दोबारा वैसे ही अजनबी हो जाएगा जैसे इब्तिदा में था। बस खुशखबरी है उन अजनबियों के लिए। तो इस हालत गुर्बत में जिन्होंने दीन का साथ दिया उनका अल्लाह के यहाँ वो दर्जा है जो उनके बाद आने वालों का नहीं है, अगरचा अजर दोनों को मिलेगा। जो पहले आए और जो बाद में भी, जन्नत उनको भी मिलेगी जो बाद में आए हैं, लेकिन जन्नत के दर्जात में फ़र्क होगा यानी किसने किन हालात में अल्लाह के रास्ते में जानो माल खर्च किया। आयत के आखिर में फरमाया कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है, यानी जो भी जिस जिस नीयत से जिन जिन हालात में खर्च कर रहा है अल्लाह उससे बाखबर है। वो उसी हिसाब से उसे अजर अता फरमाएगा। अल्लाह का बाखबर होना कितना बेहतर है ना। मुझे बहुत सुकून होता है ये जानकर, ये पढ़कर कि अल्लाह ताला बाखबर है यानी अल्लाह जानता है। तो बस और क्या चाहिए, उससे बड़ी कोई तसल्ली नहीं। हम जो कर रहे हैं अल्लाह वाकिफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस आयत का मुख्तसर मफ़हूम वाज़िया कर दिया गया है। अब आगे हम इसे थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वहाँ पे एक पोस्ट जो है इंस्टाग्राम पे शेयर की गई थी तो वो ख़त्म हो चुकी है। अब ये दूसरी पोस्ट जो है वो इन्फाक की ज़ोरदार दावत, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो ये दूसरी पोस्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो यहाँ से शुरू होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब हम इस आयत को थोड़ा थोड़ा करके समझना शुरू करते हैं। फरमाया, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते? हालांकि तुम खूब जानते हो कि आसमानों और ज़मीन की कुल मिरास बिलाहिर अल्लाह के लिए रह जाएगी। इन्फाक का लफ्ज़ जो इसी सूरह की आयत नंबर 7 में भी आया है, उससे मुराद इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है। दूसरा इससे मुराद माल खर्च करना भी है और बज़िल नफ्स भी है, यानी अपना वक्त, सलाहियत, इल्म, जान सब अल्लाह की राह में खर्च करना। अब इस आयत में लफ्ज़ किताल के हवाले से इसकी तशरीह आ रही है। अब लफ्ज़ मिरास का मतलब एक हदीस से समझते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने आदम कहता है मेरा माल, लेकिन ए इब्ने आदम, तुम्हारे माल में से तुम्हारा इसके सिवा क्या है जो तुमने खा लिया और ख़त्म कर दिया, या पहना और पुराना कर दिया, या फिर जो तुमने अपनी ज़िंदगी में सदका कर दिया और आगे बेच दिया। क्या खूबसूरत बात कही है, यानी जो हम खर्च कर लें, पहन लें, खा लें,
صدقہ کر دیں، وہ ہمارا مال ہے، باقی جو باقی رہ جائیں تو وہ تو وارثوں کا مال ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگوں میں سے کون ہوگا جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ عزیز ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سادگی کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے خود اپنا مال وارث کے مال سے محبوب تر نہ ہو۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مال تو وہ مال ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ تو وہ لوگ جو مال خرچ نہیں کرتے کس قدر نادان ہے نا، خود خرچ نہیں کریں گے تو باقی دوسروں کے لیے چھوڑ جائیں گے۔ اب دیکھیں خرچ کیسے کرنا ہے۔ خود کھانا بھی ہے، خود کو مینٹین بھی رکھنا ہے، سب کچھ کریں، لیکن ضرورت سے زائد جمع نہ کریں۔ بلکہ عقل مند تو وہ ہے جو اپنی پسندیدہ چیزیں اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کروا دے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بڑھا چڑھا کر لوٹا دیں گے۔ دیکھیں اور ذرا سوچیں، رزق آتا کدھر سے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں نا۔ تو جو خرچ کرتا ہے اس سے بہت زیادہ اجر کا وعدہ ہے، تو پھر کیوں نہیں ہم لوگ خرچ کرتے، کیوں بخل کرتے ہیں؟ میں نے جب بہت زیادہ آیات اور احادیث میں جان و مال خرچ کرنے کی فضیلت پڑھی تو سوچا کہ میں کیا خرچ کروں، کیسے خرچ کروں۔ پھر میں نے اس کا حل نکالا کہ اب ہم لڑکیاں خود تو زیادہ تر بزنس نہیں کرتی نا، تو یہاں پہ ہماری یہ پوسٹ ختم ہوتی ہے۔ دوسری جو ہے تو آگے تیسری پوسٹ جو ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کی، وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو چلیے اب ہم وہ پڑھتے ہیں۔ بقیہ حصہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کا جو ہے وہ تیسرا حصہ جو ہے وہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ ہمیں پاکٹ منی ملتی ہے یا عیدی وغیرہ، ہے نا، تو جو بھی پیسے جب بھی ملے اس میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کر دیں، تو جب بھی ملے اس میں سے اتنا خرچ کر دیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ شروع میں شیطان بہت تنگ کرے گا کہ تمہارے پیسے کم ہوں گے، لیکن اس کی باتوں پر دھیان نہیں دینا اور سوچنا ہے کہ یہ پیسے پہلے ہیں ہی کب تھے۔ ایسے ہمارے پیسے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اور حدیث میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی۔ اس کا سارا گوشت اصحاب صفا کے ہاں تقسیم کر دیا گیا، سوائے ایک شانے کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا گیا، کیونکہ اس کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھا، یعنی کہ ان کو بہت پسند تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا بکری میں سے کیا بچا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اس میں سے کچھ نہیں بچا سوائے ایک شانے کے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکری کا سارا گوشت جو فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا گیا ہے بچ گیا ہے سوائے اس شانے کے۔ سبحان اللہ! دیکھ لیں، یہ حقیقت ہے اس مال کی۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اوپر جمع کروا لیں اور اللہ اسے بڑھا چڑھا کر ہمیں قیامت کے دن بہترین اجر کے ساتھ واپس کر دیں؟ اب ہر کوئی خود سوچے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے اور وہ کیا خرچ کر سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ہم کھانا کھا رہے ہوں تو جو پاس ہے اسے بھی آفر کر دیں۔ کبھی کبھی اپنی روٹی میں سے ایک نوالا پرندوں کو ڈال دینا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ اپنا علم بھی خرچ کریں۔ یہ بہت چھوٹی مثالیں ہیں، ہر کوئی خود فیصلہ کرے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ تیسری پوسٹ ختم ہوئی اور اب ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کی جو چوتھی پوسٹ ہے اس کو پڑھیں گے، یعنی کہ بقیہ حصہ۔ اسی طرح پوسٹ میں ایک ایک کر کے شیئر کیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ آپ مکمل سن سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں خرچ کرتے اللہ کے راستے میں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا نہیں خرچ کرتے تو نہ کرو۔ آگے فرمایا کہ اللہ ہی کی میراث ہے جو بھی آسمان و زمین میں ہے، ہر چیز۔ انفاق کا مطلب ہم سمجھ چکے ہیں اور ہم نے اس پر کافی تدبر بھی کیا ہے کہ ہم کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں خاص طور پر دین کے لیے انفاق کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں میراث کا لفظ آیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی میراث ہے۔ میراث ایسی چیز کو کہتے ہیں جو بغیر محنت اور مشقت کے انسان کو حاصل ہو جائے، جیسے والدین کے انتقال کے بعد تمام دولت اولاد کو منتقل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی میراث اس طرح کہ ایک اولاد کے بعد ان کے انتقال کے بعد
اگلی اولاد کو، پھر لگاتار یہ سلسلہ چلا۔ آخر میں کس کے لیے باقی رہ جائے گی ہر چیز؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بچے گا ہمارا صرف وہی جو اللہ کے پاس بیچ دیں گے۔ یہ ہمیں اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بکری ذبح ہوئی تھی۔ ہم اسے پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واعظ کا مفہوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین پر جمع نہ کرو جہاں چوری کا ڈر بھی ہے، ڈاکے کا بھی اندیشہ ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، دیمک بھی لگ جاتی ہے، بلکہ آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر، نہ ڈاکے کا خوف، نہ کیڑا خراب کر سکے۔ اس لیے میں تم سے صحیح کہتا ہوں، جہاں مال ہوگا وہاں ہی تمہارا دل بھی ہوگا۔ مال جب یہاں جمع کیا ہوگا تو ظاہر ہے دل بھی یہیں پر ہوگا۔ یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہے گا، فرشتے دھکے دے دے کر لے جائیں گے۔ آدمی جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ دوسرے وہ انسان ہوں گے جنہوں نے خرچ کیا، اور وہ ایسے ہیں کہ سب کچھ بھجوا چکے ہیں۔ ان کے لیے موت تو ایک خوشخبری ہے۔ انہوں نے تو سب کچھ آسمانوں پر جمع کیا ہوا ہے۔ ان کے لیے یہاں سے نقل مکانی کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی ہی موت نصیب کرے، آمین۔ آگے 5واں حصہ شروع ہو رہا ہے، تو چلے ہم 5واں حصہ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے، وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بہت بڑے درجے کے ہیں، جنہوں نے فتح کے بعد ہیراتیں دی اور جہاد کیے۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ یعنی اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں میں سے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ درجے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا، یعنی کہ لڑائی کی، جنگ کی۔ فتح سے مراد مفسرین کا خیال ہے کہ یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ۔ تو جن صحابہ کرام نے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا، ان کے درجے بہت بڑے ہیں۔ شروع میں جب کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اس وقت زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ وہ کام سب کے لیے اجنبی ہوتا ہے، دوسروں کے لیے حصہ لینا یا ساتھ دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اس وقت ساتھ دیں ان کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ بعد میں جب وہ کام پھیل جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے، تو بہت سے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ ایسے سوچیں کہ کبھی ایسا ہو کہ ہمیں کوئی مشکل ہو تو جو اس وقت ہماری تھوڑی سی بھی مدد کرے گا وہ ہمارے لیے بہت ہوگا، لیکن جب وہ وقت نکل جائے اس کے بعد کوئی ہمیں کچھ بھی لا کر دے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا؟ تو یہ کرنا چاہیے کہ نیکی کا کام فوراً کر لینا چاہیے جب بھی موقع ملے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو پہلے کرے انفاق اور قتال یا بعد میں، دونوں ہی سے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہے، دونوں کو ہی اجر عطا کیا جائے گا، دونوں کے ہی اجر ضائع نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہ پوسٹ 5 جو ہے یہ بھی ختم ہوئی، اور آگے 6 جو ہے پوسٹ وہ ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کا یہ آخری حصہ ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز، ہر نیت کا علم ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ کیا عمل کیا۔ اللہ کو ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ ان کی باطنی کیفیت کا بھی علم ہے، ان کے دل کی حالت کا بھی علم ہے کہ کس نے خوشی سے اور کس نے ناخوشی سے، مجبوری سے اچھے عمل کیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو الخبیر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی بھی اچھا اور نیک کام کریں تو سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کریں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہ ہو۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی عمل مقبول ہے جو صرف خالصاً اللہ کے لیے ہی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر کے کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔